देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुम इज़राइल ईरान की जंग है, अमेरिका परेशान क्यों है, इसका हल क्या है, पाकिस्तान जो है वो किस नहज के ऊपर खड़ा है। फिर देखिए अमेरिका में एहतजाज किया गया, जेल के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है ये बड़ा अहम है, इसके ऊपर बड़ी खुली बात करेंगे। इमरान खान गलत हैं, मैं ठीक हूँ, ये कौन है जो ऐसे कह रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले ज़िक्र करेंगे इज़राइल वर्सेस ईरान। ईरान की जानिब से जो है वो मुकाबला जारी है। इज़राइल जो है वो और उसकी कौम जो है वो परेशान है। G7 की मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कैंसिल करके जो है वो फ्रांस से वापस अमेरिका पहुँचे हैं और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि मेरे लिए नहायत ही अहम है जो इस वक्त इज़राइल और ईरान के दरमियान चीज़ें हो रही हैं। लगता ये है कि जो अमेरिका है वो इस जंग में बैक के ऊपर रह के तो शामिल था ही, उसे इस जंग में कूदना पड़ेगा इज़राइल का दिफा करने के असूल के लिए। मगर यूनाइटेड नेशन खामोश क्यों है, तुर्किया खामोश क्यों है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जब इज़राइल हमला करे ईरान के ऊपर तो हमें सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग की बंद हो जाने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि ईरान का कमज़ोर होना पाकिस्तान का कमज़ोर होना है और इसका असर बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग खामोश हैं तो क्या कोई मैच फिक्स है, ये तय है कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और क्या ये धोखा है। अगर ईरान तक रसाई इज़राइल को ईरान को कुचलने के बाद हो गई तो उसके बाद तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तो महफूज नहीं रहेंगे, इनके ऊपर तो एतबार नहीं किया जा सकता। ये तो अल्लाह कुरान में कहता है। तुर्किया जो बड़ा रवेदार था इस बात का, उन्हें गुमान था, वो कहते थे कि फ़लस्तीन की आज़ादी होनी चाहिए, इज़राइल गलत कर रहा है, लेकिन तुर्किया जो है वो खामोश है इसके ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की गमाज़ी करती हैं कि इस जंग के दौरान इस्लामी ममालिक का खामोश हो जाना किसी भी तौर पे ये तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए ठीक बात नहीं। अब जब सायरन बज रहे हैं, हमले कर रहा है ईरान, वहाँ पे अवाम इज़राइल की परेशान है, ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ कंपेयर टू इज़राइल, तो इस जंग के अंदर सालसी का किरदार कौन अदा कर सकता है। यूनाइटेड नेशन है, दीगर इस्लामी ममालिक हो सकते हैं, अमेरिका बिलखसूस हो सकता है, लेकिन अमेरिका की जो टोन है वो तो ये टोन बता रही है कि वो इज़राइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इक़दाम उठाएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप का वापस जाना अब ये पता देगा कि वो अपना रुख जो है सामने आके किस तरफ करेंगे। लेकिन इस जंग को रुकना चाहिए, खित्ते के अमन को बहाल करना चाहिए। तो अगर ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है और ये कार्रवाइयाँ मज़ीद होती रहीं तो इज़राइल का भी नुकसान होगा और ईरान का भी नुकसान होगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो मौजूदा हालात हैं अगर उनको देखें तो ट्रंप दौरा मुख्तसर करके फ्रांस से नहीं, वो वापस रवाना हो चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को कोई अंदाज़ा नहीं कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं इज़राइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर काम करने के लिए G7 सरबराह इजलास छोड़कर जा रहा हूँ। ट्रंप ने इस चीज़ की तरदीद कर दी, जबकि रियलिटी यही है कि वो इज़राइल और ईरान के हवाले से जंग है उसकी वजह से वापस गए। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। अच्छा, क्यों नहीं रखने देंगे? वो मुसलमान है इसलिए। इज़राइल को रखने देंगे और आपने खुद रखे हैं, क्या वजह है? ये दुनिया के अंदर दोहरा म्यार क्यों है? ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग दे दी। ठीक है, ईरान के शहरी तेहरान से निकल जाएं, आप वहाँ पे हमला करेंगे। सूरत हाल जो है वो नहायत ही गंभीर होती जा रही है और तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ी तो जंग में जदीद असला इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी फ़ौजी हुकाम ने फिर से जो है वो खबरदार किया है। तो इस जंग के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। और जो कि अमेरिका की बात हुई, इज़राइल की और सारी चीज़ों की, तो हम यहीं पे एक नुक्ता डिस्कस कर लेते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो है अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। पीटीआई के लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया और ये पहला वाक़या है। एक तरह से तो बात ऐसी है कि आप बैल मुझे मार, चूँकि ये लोग एहतजाज तो इसलिए करते हैं, उनका बुनियादी हक़ है और अमेरिका के अंदर एहतजाज की इजाज़त है। आप लोग पीटीआई के ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में रखा है तो लिहाजा हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज करना हमारा हक़ बनता है। अब दूसरी जानिब जो पीडीएम है और जो लोग हैं वो कहते हैं कि पीटीआई वाले गद्दार हैं, वो इसलिए
کہ آرمی چیف جو اپنے ہیں فیلڈ مارشل، ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ احتجاج بھی نہ کریں، ظلم، جبر، تشدد چیزوں کو برداشت کریں، تو احتجاج کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے، امپیکٹ کیا پڑے گا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن فیلڈ مارشل کا امریکہ کا دورہ بڑا اہم ہے، اس میں جہاں پہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، چیزیں ہیں، وہ ڈسکس ہوں گی۔ ایران کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندرونی معاملات وہ ڈسکس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو بات طے ہے کہ جو بائیڈن حکومت عمران خان کو پسند نہیں کرتی تھی، چونکہ وہ اسرائیل اور باقی چیزوں کے حوالے سے اور طرح کا موقف رکھتے تھے۔ ٹرمپ جو ہیں وہ جیسے پہلے کہتے تھے جنگ بندی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، اب تو ٹرمپ اپنے بیان سے ہی ایک طرح سے انکاری ہو چکے ہیں اور اپنی ہی باتوں کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف کس کس سے ملیں گے، کیا کیا بات ہوگی اور کس طریقے سے باتیں ہوں گی۔ لیکن جو دنیا کے کرنٹ حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کی پارٹی کو، کسی بھی شخص کو موجودہ دور میں ان حالات میں عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، جو حق کی بات کرے، جو سچ بولے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو وہاں پہ کوئی امید رکھنا اور چیزیں کرنا یقیناً بے معنی ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہی حل ہے، یہی ایک آپشن ہے، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں، سیاسی رہیں جو ہیں وہ ہموار کریں۔ لیکن آپ نے امریکہ میں احتجاج کیا، فیلڈ مارشل کے خلاف کیا، اور دوسری جانب اڈیالہ جیل کے جو راستے ہیں وہ بند ہو چکے۔ یہ تو پہلے سے خدشہ تھا کہ وہ بند ہوں گے۔ اب جب ان کی بہنوں نے ملاقات کرنی تھی، ملنا تھا، آج کل ہم نے یسٹرڈے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جو ہیں وہ ملاقات ہونے کا دن تھا، ان کی بہنوں نے ملنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری آج پیٹرن اینڈ چیف پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات بحکم عدالت عالیہ طے ہے، مگر پولیس نے راستہ روک لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے اس روڈ سے پیدل اور نہ گاڑی سے کسی صورت بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ پولیس کے بقول ہمارے کوئی بنیادی حقوق ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ فیملی نہیں، وکلا نے ملنا تھا، اور شعیب شہین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل کے خلاف جو احتجاج ہوا اس کا اثر جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہ کیسے پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیسے پڑے گا۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں، جنرل باجوہ کی مداخلت کی بات کریں، مجھے کیوں نکالا کا ذکر کریں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جلسے میں نعرہ لگوا دیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیں، تو ان کے ساتھ اگر ڈیل ہو گئی تھی تو یہ ادارے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی پاپولیرٹی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ایسے عالم میں جو پی ٹی آئی ہے اگر یہ اسی طرح سے بولتے رہے، احتجاج ہوتا رہا، تو یقیناً ان کے ساتھ بھی کوئی بات کرنی پڑے گی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ضد کا ہے، انا کا ہے، اور چیزیں ہیں۔ 3 نکتے ہیں جن کے اوپر بات کرنا مقصود ہے، ان میں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو اس وقت کورٹ کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے، مخصوص نشستوں کا کیس، جس کی دوبارہ سے سماعت ہوئی اور کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیے، ضروری ہے آپ کو بتانا کہ 13 رکنی بینچ بنا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں سے 11 لوگوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، ججز نے، کہ یہ مخصوص نشستوں کی اقدار جو ہے وہ سنی اطاعت کونسل یا پی ٹی آئی کہہ لیں وہ ہے ایک بڑی عدالت۔ اس کے بعد تو اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہ بھی مرنے کے بعد لگنی ہے، روز قیامت لگنی ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے پاکستان کے اندر، یا پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ تو 13 ججوں میں سے 11 ججوں نے جب فیصلہ دے دیا تو اس فیصلے کو چھوٹا ادارہ پاکستان الیکشن کمیشن رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ رد ہو گیا تو اس کے بعد پھر سے وہی عدالت 13 کے بجائے اب 11 ججز بیٹھ کے اسی کیس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ فرض کریں سن لیتے ہیں، پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ریویو میں کیسے چلا گیا، اس کے اوپر نظر ثانی کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، آپ نے نظر ثانی کو قبول کیا، اب دیکھیے آپ کے 13 ججز میں سے وہی 13 ججز ہونے چاہیے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا۔ کوئی مر گیا، کوئی ریٹائرڈ ہو گیا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ان میں سے بیشتر ججز جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور 13 کے بجائے اب 11 ججز جو ہیں وہ کیس کو سن رہے ہیں۔ اور فرض کریں کہ 11 ججز ہی سن لیتے ہیں، مان لیا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ سنی اطاعت کونسل کو یہ 11 ججز جو ہیں یا پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ اگر نہیں دیں گے تو سپریم کورٹ کے 11 ججز اپنی ہی سپریم کورٹ کے 13 ججوں کے فیصلے کے خلاف جائیں گے؟ یعنی کہ 13 میں سے 11 نے فیصلہ کیا، اب 11 ججز بیٹھ کے اپنے ہی فیصلے کو رد کریں گے؟ تو یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوگا بغض عمران میں اور پی ٹی آئی کے خلاف
کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز بیٹھ کے اپنی ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے رد کر دیں گے کہ ان کو نہیں چیزیں ملنی چاہیے. کیا پہلے صحیح تھی اور موجودہ غلط ہیں؟ کیا یہ والے صحیح ہوں گے اور پہلے والے غلط تھے؟ یہ سپریم کورٹ ہی غلط ہے, آزاد نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہوگا, اور جو حالات بتا رہے ہیں اس کے تحت فیصل صدیقی بہت اچھی بحث کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ ججز کا موڈ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, مگر یہ پتہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آ سکتا. اس کی دوسرا رخ اس کا یہ ہو سکتا ہے, فرض کریں یہ فیصلہ آ جائے ان کے حق میں, تو پھر یہ ہوگا کہ مستقبل کے اندر پاکستان کا سینیریو جو ہے وہ چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا برف کو پگھلانا ہے, جو کہ بڑے ریئر چانسز ہیں. پھر عمران خان صاحب کے کیسوں کی سماعت کا نہ ہونا, یہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے کہ جب سارے ہی کام کر دیں گے, جیسے 33 سال کی سزا سنا دی تھی کہ یہ الیکشن آ جائے گا, وہ تو جیت گئے تھے. تو آپ اگر عمران خان صاحب کی جو سزا متلی کی درخواستیں ہیں, اگر اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے, سیٹیں نہ دینے کا بھی فیصلہ ہو جائے, ایم این اے اور ایم پی ایس کو نائل کر کے ضمنی الیکشن کروا کے کسی اور کو سیٹیں دے دی جائیں, یہ تو چیزیں اور زیادہ ورس ہو جائیں گی. نفرت پلس نفرت ایکول ٹو نفرت ہو جائے گی. تو بعض دفعہ یہ چیزوں کو اس لیے ڈیلے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی سپیس رکھیں اور شاید اس کے اندر کوئی بات چیت ہو جائے, لیکن دونوں طرف جو ہے اطراف میں ہٹ درمی ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل پر سماعت شروع ہوئی آج. آپ سب کو الزام دیتے ہیں الیکشن کمیشن غلط, ہائی کورٹ غلط, فلاں غلط, اپنے بارے میں آپ نہیں بتا رہے. جسٹس امیل الدین نے ایسے سوال اٹھایا, سر ہم نے غلطی مانی ہے, ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. فیصل صدیقی نے شعر پڑھ کے یہ جواب دیا. غلطی کی ہے تو ہم فیصلہ دیں گے, جسٹس امیل الدین نے جواب دیا. آج میں بیٹھا ہوں, کل کوئی اور بیٹھا ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری وجہ سے سپریم کورٹ کو لتاڑتے رہیں. الیکشن کمیشن کو ڈس گریس نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی نہیں لتاڑنا چاہیے. ہمارے ادارے ہیں سارے. جسٹس جمال مندوہیر. مخصوص نشستوں کا کیس فیصل صدیقی کے دلائل مکمل سماعت کل تک ملتوی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کس نوعیت کا آئے گا. 2 نقطے ہیں. عمر ایوب کا چیلنج ہے کہ میں فارم 47 کے ایم این ایس کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں اکیلا آپ کے حلقے میں آتا ہوں, ہم وہاں کسی پبلک پلیس پر بیٹھ جائیں گے اور عوام کی موجودگی میں مہنگائی کا فیصلہ کر لیں گے. لیکن ابھی تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا. یہ چیلنج کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا چیلنج کوئی قبول کرتا یا نہیں کرتا, چونکہ جو حقیقت ہے اس میں یہ چیلنج قبول کر لیں تو یہ ایسے ہی آ بیل مجھے مار. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور ایک شخص کہتا ہے کہ عمران خان صاحب غلط تھے, میں ٹھیک ہوں. آخر یہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حمزہ علی عباسی, اور کہتے ہیں 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ غلط تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے بھی کیا. ٹھیک ہے, 2014 کا دھرنا بھی غلط تھا, یہ میں حمزہ علی عباسی سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل غلط تھا. عمران خان کی نون لیگ کے خلاف کنفرنٹریشن غلط تھی. ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اتنے ان کے خلاف کیے تھے, لیکن حمزہ علی عباسی صاحب یہ باتیں آپ دل سے نہیں کہہ رہے, آپ مجبور ہیں, لاچار ہیں. شاید کہیں کیمرے لگے ہوں, شاید آپ کی کوئی اور کمزوری ہو, یا کوئی بھی آپ کے لیے مشکل آن پڑ سکتی ہے اگر آپ ایسے بات نہ کریں. تو بہرحال آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن کل جس کو رہنما مانتے تھے یہ باتیں ان کے منہ کے اوپر بیٹھ کے کہتے تو اور چیز تھی, یا وہ آزاد ہوتے تو اور چیز تھی. آج وہ جیل میں ہیں تو اس لیے آپ کو یاد آئی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور بھی نقطے ہیں, چیزیں ہیں, ٹیکس پالیسی ہے, مجبور عوام ہیں, اور اپنے جو انہوں نے نیا جو بجٹ پیش کرنا ہے اس کے حوالے سے ولاگ لمبا ہو جائے گا, تو دوسرے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجیے, تو پھر آپ سے جلد ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.